अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सोचिए वो दिन कैसा होगा जब मक्का की उस सरजमीन पर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी आमद से पूरी इंसानियत की तकदीर बदलने वाली थी। वही बच्चा आगे चलकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने लोगों को अंधेरे से निकालकर तौहीद की रोशनी दिखाई। वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। लेकिन आज एक सवाल बहुत पूछा जाता है, क्या 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना सही है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख यकीनी तौर पर 12 रबीउल अव्वल ही है? क्या सहाबा किराम ने इसे ईद की तरह मनाया था? और अगर सहाबा ने नहीं मनाया तो बाद के दौर में मिलाद का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को कुरान, हदीस और तारीखी रिवायतों की रोशनी में समझेंगे और कोशिश होगी कि बात किसी पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अदब और इंसाफ के साथ समझी जाए। रबीउल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है। इस महीने को मुसलमानों के दिल में एक खास जगह मिलती है क्योंकि इसी महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत अहम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई, इस बारे में उलेमा के बीच तारीख को लेकर इख्तिलाफ पाया जाता है। सोमवार के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होना सही हदीस से साबित है। सही मुस्लिम में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने बताया कि ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई, इसीलिए सोमवार का दिन आपकी विलादत से जुड़ा हुआ है। लेकिन रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख थी, इस पर इतिहासकारों और सीरत के उलेमा के बीच अलग अलग राय मिलती है। 12 रबीउल अव्वल एक मशहूर तारीख है, लेकिन इसे ऐसी बात के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए कि जिस पर हर मुसलमान का इख्तिलाफ है। अरब की सरजमीन पर उस समय शिर्क का बहुत बोलबाला था। लोग तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे। काबा, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, उसके आसपास सैकड़ों बुत रखे हुए थे। कबीलाई नफ़रतें थी, कमज़ोरों पर जुल्म होता था, बेटियों को जिंदा दफन करने जैसी पूरी रस्में भी मौजूद थी। ऐसे माहौल में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुके थे, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में एक यतीम बच्चे के रूप में आए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया फिर पनाह दी? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ही अल्लाह की हिफाजत की निगरानी में रही। अरब में उस ज़माने में शहर के बच्चों को देहात के दूध पिलाने वाली औरतों के पास भेजने का रिवाज था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा गया। सीरत की किताबों में हलीमा सादिया के घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी से बरकतों का जिक्र मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लोग आपकी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से आपको अल अमीन कहते थे। फिर वो वक्त आया जब आपकी उम्र 40 साल हुई और गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, इकरा, यानी पढ़िए। यहीं से नबूवत का वो सफ़र शुरू हुआ जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। यहाँ बहुत ही सावधानी से बात समझनी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं कि आपने अपनी विलादत के दिन हर साल कोई सालाना जश्न मनाया हो, लेकिन एक बहुत अहम हदीस ज़रूर मौजूद है। सही मुस्लिम में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोज़ा रखते थे। जब इस बारे में पूछा गया तो आपने अपनी विलादत का जिक्र किया।
اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت سے جڑے سوموار کے دن روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اسے ایک سالانہ محفل یا عید کی شکل نہیں دی۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کو میلاد کی محفل یا جلوس کی شکل میں نہیں منایا۔ صحابہ کی زندگی اور مشہور تاریخی روایتوں میں ایسا کوئی صاف اور صحیح ثبوت موجود نہیں ملتا کہ انہوں نے ہر سال 12 ربیع الاول کو ایک طے شدہ سالانہ عید یا جشن منایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا کوئی سالانہ جشن ثابت نہیں ہے، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ نے 12 ربیع الاول کو اسی طرح عید میلاد منائی تھی جیسے آج جنگیں منائی جاتی ہے، تو اس دعوے کے لیے اسے مضبوط اور صحیح ایتہاسک ثبوت پیش کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں تاریخی کتابوں میں ہمیں ایک دلچسپ بات ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اور شروعاتی اسلامی صدیوں میں، بعد کے دور میں مسلم دنیا کے کچھ علاقوں میں مولد کی محفلوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اتہاسکار عام طور پر اس کا سمبند بعد کی صدیوں سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر فاطمی دور اور پھر بعد میں کچھ سنی حکمرانوں کے دور میں مولد کی محفلوں کا آیوجن زیادہ سامنے آتا ہے۔ مثلاً مظفر الدین کوکبری کے دور میں مولد کے بڑے آیوجن کا ذکر تاریخی سروت میں ملتا ہے۔ یعنی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بہت پرانی ہے، یعنی مولد کی موجودہ سالانہ محفل ایک بار پھر تاریخ کی شکل ہے۔ اب معاملہ تھوڑا نازک ہے۔ اس سوال پر مسلم علماء کے بیچ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور شروعاتی نسلوں سے اس طرح کا سالانہ آیوجن ثابت نہیں ہے، اسی لیے اسے دین کا طے شدہ عمل بنانا صحیح نہیں ہوگا۔ وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس نے ہمارے اس معاملے میں ایسی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہیں، وہ رد ہے۔ دوسری طرف کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر مولد کی محفل میں قرآن کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان، درود شریف، صدقہ اور نیک کام ہو تو اس میں کوئی فرض یا شریعت کی طے شدہ عید نہ سمجھا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور شکر کا ذکر کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں الگ الگ علماء کی الگ الگ رائے موجود ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو صرف اس اختلاف کی وجہ سے برا بھلا نہ کہے۔ یہاں ایک اور فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں شریعت کے دور میں 2 مشہور عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کے پرانے تہواروں کے بدلے اللہ کی طرف سے ایک بہتر دنوں کا ذکر کیا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی عید میلاد النبی کو شریعت کی ایک نئی عید سمجھتا ہے تو اس پر گمبھیر علمی بحث پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی عید کا شبد صرف خوشی اور محبت کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی لیے اس معاملے کو سمجھتے ہوئے لفظ اور عقیدے دونوں کا فرق سمجھنا چاہیے۔ یہ سوال شاید پوری بحث کا سب سے اہم حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اصلی طریقہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف ایک دن کی خوشی کا نام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم ان کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی پابندی کی تاکید کی تو ہم نماز کے پابند بنیں۔ جب آپ نے جھوٹ سے روکا تو ہم بھی جھوٹ چھوڑ دیں۔ جب آپ نے پڑوسی کے حق کی بات کی تو ہم پڑوسی کا حق ادا کریں۔ جب آپ نے غریبوں اور یتیموں کے ساتھ رحم کا حکم دیا تو ہم ان کے ساتھ رحم کریں۔ جب آپ نے گالی کا جواب گالی سے دینے کے بجائے صبر اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی تو ہم بھی اپنے اخلاق بہتر کریں۔ قرآن
کہتا ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اصلی کام صرف یہ نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر خوش ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم پوچھیں میری زندگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کتنی ہے۔ آج بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نماز کی اتنی فکر کی، اگر ہم اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہماری نماز ہماری پہلی پہچان نہیں ہونی چاہیے؟ میلاد کی محفل ہو یا کوئی اور نیک کام، اگر اس کے بعد ہماری نماز نہیں سدھرتی، ہمارا اخلاق نہیں سدھرتا، ہماری زبان سے جھوٹ نہیں جاتا، ہمارے دل سے تکبر نہیں جاتا، تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سنی یا ان کی زندگی کو اپنایا بھی؟ ایک بار ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس بہت زیادہ نماز اور روزے نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن سچی محبت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان 12 ربیع الاول کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہتا ہے، درود پڑھنا چاہتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے کام نیک نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی دھیان رہے کہ جس عمل کو ہم دین کا لازمی حصہ یا پھر فرض سمجھ رہے ہیں اس کے لیے شریعت کی دلیل ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی دوسرے مسلمان کی اس معاملے میں الگ رائے ہے تو ہمیں اس سے ادب سے پیش آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے صرف اتہاس کا ایک پنہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے انسانیت کو ایک ایسی کتاب ملی جس کا نام قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمارا رب کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی، روزہ سکھایا، زکوٰۃ سکھائی، حج سکھایا، پڑوسی کا حق سکھایا، یتیم کا حق سکھایا اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی اور انسانیت سے محبت سکھائی۔ اب سوال آتا ہے تو کیا 12 ربیع الاول ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ایک مشہور تاریخ ہے، لیکن ولادت کی تاریخ پر علماء اور اتہاس کاروں کے بیچ اختلاف موجود ہے، اسی لیے اسے بالکل قطعی اور اجتماعی تاریخ کہنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں اتنا مضبوط طور پر ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی تھی۔ اور اب ایک اور سوال آتا ہے، کیا صحابہ کرام نے عید میلاد منائی تھی؟ صحابہ کرام سے آج کی شکل میں ہر 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے سالانہ تہوار کی شکل نہیں دی۔ ہاں، آپ کی ولادت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک عمل سوموار کا روزہ صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ اسی لیے اس معاملے کو سمجھتے ہوئے ہمیں دو چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پہلی، بنا علم کے کسی عمل کو سنت یا صحابہ کا عمل کہنا، اور دوسری، اس اختلاف کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کی توہین کرنا۔ اب آخری پیغام، میرے عزیز دوستو، 12 ربیع الاول آئے یا سال کا کوئی اور دن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے۔ اگر ہم سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آج تک فیصلہ کر لیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام سے بچیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھیں گے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی تعریف یہ نہیں کہ ہم صرف ایک دن ان کے نام پر محفل سجائیں، سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ ہماری زندگی دیکھ کر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق یاد آ جائے۔
अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, हमें आपकी सुन्नत पर चलने वाला बनाए, हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और क़यामत के दिन हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि लोग इस अहम मसले को जज्बात के बजाय इल्म, अदब और मोहब्बत के साथ समझ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।